अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बीवी ने कुरान उठाकर कसम खाई कि तेरी माँ बदचलन है। अम्मा ने उसे बद्दुआ दी कि तू भांज हो जाए, लेकिन अगले महीने बीवी जुड़वां बच्चों के साथ हामला हो गई। तो मुझे इस बात पे यकीन आ गया। मैंने माँ को घर से निकाल दिया। लेकिन जब बीवी ने बच्चों को जन्म दिया तो मैं रात को थका हारा ऑफिस से वापस आया तो घर के माहौल में शदीद किस्म का तनाव महसूस किया। मेरी बीवी हमेशा मुझे मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलती, लेकिन आज उसका चेहरा उतरा हुआ था और मेरी माँ के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमायां दिखाई दे रहे थे। मैं हैरान होकर अंदर आया कि कहीं उनकी लड़ाई तो नहीं हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पड़ता, मेरी बीवी मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, सुने, आज मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। वो बिल्कुल सच है और इस बात को कोई नहीं झुटला सकता। हकीकत तो ये है कि आपकी माँ बदचलन है और इसे आज मैंने खुद रंगे हाथों पकड़ा है। ये कब से मेरे पाँव पड़ रही है और कह रही है कि मेरी असलियत मेरे बेटे को ना बताओ। लेकिन मैं आखिर कब तक सब्र कर सकती हूँ? आप खुद ही बताएं, क्या मैं ऐसी औरत के साथ रह सकती हूँ जिसके कई मर्दों के साथ ताल्लुकात हो? और तो और मुझे अपनी इज्जत का भी खतरा महसूस हो। मैं वहां कैसे रह सकती हूँ? ये बात सुनते ही मुझे अपनी बीवी पर शदीद गुस्सा आया। कोई भी मर्द ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी उसकी माँ के बारे में गलत अल्फाज कहे। इससे पहले कि मैं उसे गुस्से में कुछ कहता, मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, तू मेरे किरदार का गवाह है, ये झूठ बोल रही है। असल में खुद रंगे हाथों पकड़ी गई है, इसलिए ये मुझ पे सारे इल्जामात आयद कर रही है। तो इसकी बातों पर ध्यान ना दे तो अपनी माँ को जानता है, कम उम्री में बेवा हो गई लेकिन कभी गलत रास्ता इख्तियार ना किया, तो अब इस उम्र में क्यों गलत रास्ता इख्तियार करूंगी? उनके बूढ़े वजूद पर कपकपाहट तारी थी और मैं उनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं से पिघल गया। इससे पहले कि मैं अपनी बीवी को गुस्से में कुछ कहता, वो ज़ारो कतार रोने लगी, मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझ पर लानत हो अगर मैं झूठ का एक लफ्ज़ भी बोलूँ तो। ये खुद रंगे हाथों पकड़ी गई हैं, तो मुझे कहा कि मैं तुम पर इल्ज़ाम आयद कर दूँगी। वैसे भी मेरा बेटा मुझ पर अंधा एतमाद करता है, लेकिन आप यकीन करें, मैं आपकी कसम खाती हूँ, आपकी माँ बदचलन है। मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती। आप खुद ही फैसला करें, या तो अब मैं आपके साथ रहूंगी या आप इसे घर से निकाल दें। मैंने अपनी बीवी के आंसू देखकर एक लम्हे के लिए ठहर गया। एक तरफ माँ थी जिसका बूढ़ा वजूद काबिल रहम था, दूसरी तरफ बीवी थी जिसके आंसुओं में सच्चाई दिखाई दे रही थी। मैं उन दोनों के दरमियान फंस कर रह गया और कहा तो सिर्फ इतना कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरी माँ बदचलन है? एकदम से उसके चेहरे का रंग बदल गया और मेरी माँ के चेहरे पर मुझे सुकून दिखाई दिया। तब अचानक उसने एक ऐसी बात कही, मैं हैरत ज़दा रह गया और मेरी माँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो कुछ भी कहे बगैर अंदर गई और कुरान हाथ में उठाकर ले आई। मुझे देखकर कहने लगी, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये कुरान अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। मैं इस पर कसम खाकर हाथ रख कर कहती हूँ कि तुम्हारी माँ बदचलन है और अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। भला तुम खुद ही बताओ, ये अपने साथ मेरी इज्जत भी खतरे में डाल रही है। मैं कैसे इस घर में सुकून से रह सकती हूँ जहाँ पल पल मुझे अपनी इज्जत के जाने का खौफ हो? ये कहते ही उसने कुरान पर हाथ रख दिया और मैं वहीं अपनी जगह जम सा गया। बस खाली खाली निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी ही हैरानी थी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आपकी ज़ात के बारे में इस उम्र में मुझे ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। मैं ये सब कुछ सुनने से पहले मर क्यों ना गया? सारी उम्र जिससे मोहब्बत की, जिसे बुतों की तरह पूजा, अब जाकर ये बात पता चल रही है कि वो बदचलन है। क्या इस बात को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब आपकी इस घर में कोई जगह नहीं है। आप इस घर से चली जाइए, इससे पहले कि मैं कोई और बुरे अल्फाज आपको कह दूं और गुनहगार बन जाऊं। आप खुद ही ये घर छोड़ दें, वरना मैं शायद आपके साथ बहुत बुरा सलूक कर बैठूं। मेरी बात सुनते ही वो जमीन पर बैठ गईं और ज़ारो कतार रोने लगीं।
ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انتہائی دردناک نظروں سے میری بیوی کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر انگلی اٹھائی اور کہنے لگی، میں تجھے بد دعا دیتی ہوں، تو کبھی بھی اولاد کی خوشی نہیں دیکھ سکے گی، تو بھانج رہے گی، تیری گود ہمیشہ خالی رہے گی اور تو تڑپتی رہے گی، پر تجھے اولاد کی نعمت نصیب نہیں ہوگی۔ میری ماں نے ٹھہر ٹھہر کر صاف الفاظ میں میرے سامنے میری بیوی کو بد دعا دی، اور میں اس کی بد دعا پر تڑپ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، میری بیوی مسکرا کر میری ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اب تمہاری بد دعا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں ہے اور تم بد چلن ثابت ہو گئی ہو، اس لیے بد دعا سے کام چلا کر خود کو پاک صاف ثابت کرنا چاہتی ہو، تو سن لو، تم اس گھر سے نکالی جا چکی ہو، اب جاؤ اور ہماری جان چھوڑو، ہمیں سکون سے رہنے دو، جن مردوں سے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں انہی کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لو۔ یہ سنتے ہی میری ماں روتے ہوئے میرے گھر سے نکل گئی اور میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ نہ جانے کیوں، پر میرا دل مجھے ملامت کرنے لگا۔ وہ ساری رات مجھ پر بہت بھاری تھی، کروٹوں پر کروٹیں بدلتا رہا، بیوی کی طرف دیکھا تو وہ سکون بھری نیند سو رہی تھی، دل اندر ہی اندر کچوکے لگا رہا تھا کہ کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا، لیکن پھر ساتھ ہی مجھے اپنی بیوی کا قرآن کی قسم کھانا یاد آ گیا، تو دماغ نے کہا، جب قرآن کی بات بیچ میں آ گئی تو سب ختم ہو جاتا ہے، اور تمہاری بیوی نے جھوٹی قسم تو نہیں کھائی ہوگی، تو پھر یہی ثابت ہوتا ہے کہ تمہاری ماں ہی بد چلن ہے اور تم اسے گھر سے نکال چکے ہو، اس کی یہی سزا ہے، اس گھر میں رہنے کی حقدار بھی نہیں ہے، ورنہ تمہاری نسلوں کو بھی گندا کرے گی اور تمہاری بیوی کی عزت کو بھی نقصان پہنچتا۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی میں پرسکون ہو گیا اور فجر کی اذان کے وقت نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح اٹھا تو حسب معمول ماں کو پکار اٹھا، لیکن پتا چلا کہ ماں تو اس گھر سے ہی چلی گئی ہے۔ دل مضبوط کیا اور آفس کے لیے نکل آیا۔ آفس میں بھی سارا دن وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا اور ایک بار پھر سے دل و دماغ کی جنگ کے بیچ پھنس کر رہ گیا۔ دل کہتا تمہاری ماں ٹھیک تھی اور دماغ کہتا تمہاری بیوی ٹھیک تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، لیکن میرے اندر خاموشی نے ڈیرے ڈال دیے تھے، میں بالکل چپ ہو کر رہ گیا۔ اسی دوران میری زندگی کے ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک انتہائی خوش کن خبر نے ارتعاش پیدا کر دیا، اور اس بات نے میرے دل و دماغ کی جنگ کو بھی ختم کر دیا، ورنہ سچ کہوں تو یہی بات میرے ذہن میں گردش کرتی تھی کہ اگر میری ماں سچ ثابت ہو گئی اور اس کی بد دعا میری بیوی کو لگ گئی تو میں ہمیشہ بے اولاد رہوں گا۔ لیکن جب سے مجھے یہ پتا چلا تھا کہ میری بیوی امید سے ہے اور ماں بننے والی ہے، تو میرا یقین اس بات پر پختہ ہو گیا کہ میری ماں ہی غلط تھی اور میری بیوی بالکل ٹھیک تھی۔ اگر میری ماں صحیح ہوتی تو اس کی بد دعا میری بیوی کو ضرور لگتی اور وہ کبھی امید سے نہ ہوتی، نہ کبھی اولاد کی خوشخبری مجھے دیتی۔ اب سب کچھ واضح ہو گیا تھا اور میں نے دل ہی دل میں اپنی ماں سے کہا کہ کاش آپ غلط راستہ اختیار نہ کرتی، آپ نے میری تربیت میں تو کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن خود اپنی نیک نامی سے ہاتھ دھو بیٹھی اور ایسا راستہ اختیار کیا جو بدنامی کی طرف جاتا ہے، جو ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے، چھپ کر نہیں رہتا۔ اب میرے دل و دماغ سے میری ماں نکل چکی تھی، کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ وہ غلط ہے اور اس کی بد دعا بھی میری بیوی کو نہیں لگی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، میری بیوی ہواؤں میں اڑنے لگی اور مجھے بات بے بات یہی جتاتی کہ میں نے صحیح کہا تھا اور قرآن کی قسم بھی بالکل صحیح اٹھائی تھی، تمہارا سارا شک بھی دور ہو گیا اور میں امید سے بھی ہو گئی، اب انشاءاللہ ہمیں اولاد کی نعمت حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بھی سکون ملتا، میں پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگا، اس نے مجھے اتنی اچھی خوشخبری دی تھی، میں کیوں نہ اس کا خیال رکھتا، دن رات اس کے کھانے پینے کا حساب رکھتا، اسے یہ تاکید کرتا کہ تم اچھا کھاؤ گی پیو گی تو ہمارا بچہ صحت مند ہوگا۔ پہلی بار جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد جو خوشخبری سنائی
اسے سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اللہ کے حضور شکر ادا کرنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگ ایک بچے کے ماں باپ نہیں بلکہ 2 جڑواں بچوں کے والدین بننے جا رہے ہیں۔ یہ خبر میرے لیے تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند تھی جس نے میرے پورے وجود کو سرشار کر دیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا اور اسی خوشی میں نے اپنی بیوی کو سونے کے کنگن دلوا دیے تھے۔ وہ یہ تحفہ پا کر ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، دیکھا ہمارے دشمن ہمیں بددعا دے کر گئے تھے لیکن یہ بددعا انہیں ہی لگ گئی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوشیوں سے سرشار کر دیا، اولاد کی نعمت سے نواز دیا، یہ ثابت کر دیا کہ میں ماں بن سکتی ہوں اور میں کسی کی بددعا کے زیر اثر نہیں آئی کیونکہ میں سچی تھی۔ اور اس کی بات سن کر میں نے اس سے کچھ نہ کہا، بس سر ہلا کر تائید کر دی اور اسے ہدایت کی کہ تم بار بار اس واقعے کو یاد نہ کیا کرو، ہمارے بچوں کی صحت پر اثر پڑے گا۔ میں اسے زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے خاص ہدایت کی تھی کہ اب 2 جڑواں بچے ہیں، چنانچہ آپ کو خیال بھی زیادہ رکھنا ہوگا۔ کھانے پینے سے لے کر سونے تک کے سارے معاملات آپ خود دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ کی بیوی کو زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ اور میں نے ڈاکٹر کی یہ بات اپنے پلو سے باندھ لی تھی۔ کوئی دن ایسا نہ تھا جب میں اس کا دھیان نہ رکھتا۔ اس کے کھانے پینے کے لیے بے شمار فروٹ لا کر فریزر میں رکھ دئی، اس کی من پسند چیزوں کے ڈھیر لگا دیے۔ وہ یہ سب دیکھ کر کبھی کبھی ایک دم سے خاموش ہو جاتی اور کبھی کبھی بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتی۔ اس کے مزاج کا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن ایک بات میں نے محسوس کی تھی کہ جیسے جیسے پیدائش کا وقت قریب آتا چلا جا رہا تھا اس کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی رنگت زرد ہوتی گئی اور وہ پہلے سے کافی زیادہ کمزور ہو گئی۔ ڈاکٹر سے میں نے اس بارے میں بات ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے ایک ہی بات کہی کہ ان کے ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں اور سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، شاید جڑواں بچوں کی پریگنینسی ہے، اسی وجہ سے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں، آپ ان کا پہلے سے زیادہ خیال کریں۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ اتنا خیال کرنے کے باوجود بھی وہ کیوں دن بدن اس قدر زرد رنگت اور دبلی پتلی ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے فکر ہونے لگی۔ میں نے اسے ایک دوسری ڈاکٹر کو بھی دکھایا، اس نے بھی مجھے تسلی دی، بخش جواب دیا اور کہنے لگی، آپ زیادہ سوچ رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسی حالت میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی انسان بالکل ٹھیک ہوتا ہے، کبھی بے حد بیمار پڑ جاتا ہے۔ ویسے بھی جڑواں بچوں کی پریگنینسی میں کافی زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سے میں مطمئن تو ہو گیا، لیکن اس لمحے مجھے اپنی ماں کی بات شدت سے یاد آئی۔ میں تو ایک مرد تھا اور ایک مرد اپنی بیوی کا کب تک خیال رکھ سکتا تھا؟ ایک عورت ہی پریگنینسی میں دوسری عورت کو بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے، اور اگر اس موقع پر میری ماں ہوتی تو نہ صرف اس کا خیال رکھتی بلکہ اسے حوصلہ دیتی، تسلی دیتی، دیگر دیسی ٹوٹکے بھی کرتی جس کے اس کی صحت برقرار رہتی۔ دن بدن اس کی گرتی صحت کی بنا پر میں کافی حد تک پریشان ہو گیا تھا اور 3 ڈاکٹر کو دکھا چکا تھا، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا۔ کسی کو بھی ان کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں کمزور ہو رہی ہے اور اس کی رنگت کیوں عجیب ہو رہی ہے۔ بیوی کے سامنے میں اس بات کا ذکر کم ہی کرتا کہ کہیں وہ ٹینشن نہ لے لے، اور ڈاکٹر نے مجھے خاص ہدایت کی تھی کہ اسے ٹینشن بالکل بھی نہیں دینا ورنہ بچوں کی جان کو خطرہ ہے۔ میں اس سے اور زیادہ پیار محبت سے پیش آنے لگا۔ وہ خوش رہتی تھی لیکن پھر بھی اس کی حالت سمجھ سے باہر تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ پورے 2 3 دن تک بستر پر پڑی رہتی اور اس کے لیے ہلنا جلنا بھی مشکل ہو جاتا۔ ایسے میں مجھے آفس سے چھٹی لینی پڑتی اور سارا دن اس کی تیمارداری کرنا پڑتی، لیکن اس کی طبیعت میں پھر بھی بہتری نہیں آ رہی تھی، اور جب کبھی وہ بیمار ہو جاتی تو مجھے میری ماں کی یاد آ جاتی کہ کاش وہ اس وقت میرے پاس ہوتی، مجھے حوصلہ دیتی، تسلی دیتی۔ میں بیوی کے حوالے سے تو پریشان تھا ہی، لیکن اس کی صحت دیکھ کر مجھے یہ پریشانی بھی لاحق تھی
کہ کہیں میرے بچوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ میرے سر پر یہ خطرہ سوار رہتا اور میں خود بھی اسی پریشانی میں مبتلا رہتا کہ کہیں میرے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ کیسے رہ پاؤں گا۔ ایسے میں مجھے ماں کی ضرورت خاص طور پر محسوس ہوتی، لیکن پھر یہ سوچ ذہن میں آتی کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے خود کو ہم سے دور کر لیا اور انہی کا قصور تھا۔ اگر وہ اپنے کردار کو مضبوط رکھتیں تو آج ہمارے درمیان ہوتی، لیکن حالات مختلف تھے۔ اسی دوران ایک روز میں آفس میں موجود تھا، گھر سے فون آیا۔ بیوی کافی حد تک رو رہی تھی، اس کی طبیعت بے انتہا خراب ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے فون پر بتایا کہ وہ ہاتھوں اور پیروں کو حرکت نہیں دے پا رہی اور بستر پر لیٹ گئی ہے تو کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ لیٹے لیٹے مجھے فون کیا ہے۔ اس کی یہ حالت ایک بار پہلے بھی ہو چکی تھی۔ میرے موبائل میں وہ پرچہ موجود تھا جس میں ڈاکٹر نے اس حالت کی صورت میں دوا کھانے کو بتائی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ پچھلی بار میں یہ دوا نہیں لے سکا، لیکن اس بار آفس سے جلدی چھٹی لے کر فوراً میڈیکل سٹور گیا، دوائی لی۔ سکوں وہاں برابر میں موجود کلینک میں جیسے ہی نظر پڑی تو میں اپنی جگہ جم سا گیا۔ آج پورے 8 مہینے بعد میں اپنی ماں کو وہاں دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور دکھائی دے رہی تھی، بوڑھے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ واضح طور پر تھی۔ جھریوں ذرا ہاتھ سے وہ وہاں فرش پر پوچھا لگا رہی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہونے لگا اور دل میں نرم گوشہ پیدا ہوا۔ میرا دل چاہا میں ان کے پاس جا کر ان کا حال پوچھوں، ان سے پوچھوں کہ وہ آج کل کہاں ہیں، کیا کر رہی ہیں، کہاں رہ رہی ہیں، کیا کھاتی پیتی ہیں، کیسے زندگی گزار رہی ہیں۔ بہت سے سوال میرے ذہن میں پنپنے لگے جو مجھے ان سے پوچھنے تھے، لیکن پھر اچانک ہی مجھے وہ بات یاد آ گئی جب میری بیوی نے مجھے ان کی اصلیت بتائی تھی اور ثابت بھی کر دیا تھا۔ ایک دم سے میرے دل میں جو نرم گوشہ پیدا ہوا اس کی جگہ نفرت نے لے لی اور میں نے اپنی نظریں پھیر کر مطلوبہ دوائی طلب کی اور وہاں سے چلا آیا۔ دوبارہ میں وہاں نظر نہ ڈال سکا۔ دماغ نے مجھے اپنے گھر جانے کا کہا تھا جہاں میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں فوراً سے گھر گیا اور اس کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑ گئی تھی۔ میں نے اسے دوا دی تو کچھ دیر آرام آیا، لیکن پھر اس کی حالت زیادہ بگڑ گئی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ بیوی نے مجھے کہا پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے، حالانکہ یہ قبل از وقت پیدائش ہے، تمہیں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ اس حالت میں میں اسے ڈاکٹر کے پاس کیسے لے جاتا؟ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ پیدائش کا وقت قریب ہے؟ وہ مجھے جواب دینے کے قابل نہ تھی، بس رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ تکلیف اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ مجھے بار بار ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ آج مجھے اپنی زندگی کا آخری دن محسوس ہو رہا ہے، تم جلدی سے کسی کو بلا لاؤ ورنہ میرا سانس نکل جائے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں حد درجہ گھبرا گیا۔ ڈاکٹر کو بلانے کے بجائے میں برابر میں موجود دائی ماں کو لے کر آیا کہ میری بیوی چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بستر پر پڑی اکڑ گئی تھی۔ اسے درد زا شروع ہو گیا تھا، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا اور اس کی اس چیخوں اور درد کی شدت کی وجہ سے رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسی لیے مجھے جو کچھ سمجھ آیا میں نے وہ کیا۔ میں دائی کو بلا کر لایا۔ دائی نے فوراً سے اس کا معائنہ کیا اور کمرہ بند کر دیا۔ کمرے سے اس کے رونے اور چیخنے کی آوازیں کبھی بلند ہو جاتی، کبھی بالکل مدھم پڑ جاتی اور میں وہاں جلے پیر کی بلی کی ماند یہاں سے وہاں چکر لگا کر ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میری بیوی اور بچوں کو سلامت رکھنا۔ اندر دل میں کہیں یہ خوف بھی موجود تھا کہ کہیں میری ماں کی بد دعا اثر نہ کر جائے، اور میں بار بار اس خیال کو جھٹک رہا تھا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہی مجھے میری ماں کی جھلک کیوں دکھائی تھی، اور آج میرے ساتھ کچھ برا ہونے جا رہا تھا، یا آج سچائی میرے سامنے آنے والی تھی۔ میرے ذہن میں دو طرح کی صورتحال پر شدید قسم کے خیالات اور خدشات پیدا ہو رہے تھے، اور میں بار بار جھٹک کر اپنی توجہ دعا پر مرکوز رکھنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ہر بار دعا مانگنے کے لیے
जैसे ही हाथ उठाता तो अल्फाज मुंह में रह जाते और सिर्फ माँ का चेहरा दिखाई देता। तंग आकर मैंने दुआ के लिए उठाए हाथ गिरा दिए और बार बार दरवाजे की तरफ देखता रहा, यहाँ तक कि दरवाजा खुला तो जो मंजर मैंने देखा वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। दाई ने मुझसे एक लफ्ज भी ना कहा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई जिन देख लिया हो या कोई ऐसी चीज देखी हो जिसके बाद वो शदीद खौफ में मुब्तला हो। मैंने उससे पूछा भी कि क्या हुआ है। उसने मुझे कोई जवाब न दिया, बस दरवाजा खोलकर दौड़ते हुए बाहर निकल गई। मैं हैरान रह गया कि ये क्या अजीब बात हो गई। हैरान होते हुए मैं फौरन से अपनी बीवी के पास आया। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी। बीवी के पास होते हुए नजर जैसे ही उसके बराबर में दो नन्हे वजूदों पर पड़ी तो मेरे दिल में ठंडक पड़ गई। मेरी औलाद इस दुनिया में तशरीफ ला चुकी थी। मेरे दिल में एकदम से सुकून भर गया और मैंने आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन जैसे ही मैं उन्हें उठाने के लिए थामने की कोशिश की, उनकी शक्ल पर मेरी नजर पड़ी तो एकदम से मेरी चीख बुलंद हुई और मैंने उन्हें वहीं बिस्तर पर छोड़ दिया। मेरी बीवी ने कैसी मखलूक को जन्म दिया था। मैंने एक नजर डालने के बाद दोबारा दूसरी नजर डालना तक गवारा न की। मेरे तो 2 जुड़वां बच्चे होने वाले थे, लेकिन ये इंसानी बच्चे तो हरगिज भी नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर लगता था जैसे ये कोई जिन्नाती मखलूक है। उनके चेहरे अजीब से थे। एक बच्चे की आंखें बहुत ज्यादा छोटी और पतली थी, नाक इंतहाई मोटा और बद्दा और रंगत बेइंतहा काली थी, जबकि दूसरा बच्चा बहुत ज्यादा सफेद था। आंखें इंतहाई बड़ी बड़ी थी, नाक बिल्कुल छोटी और होंठ मौजूद ही नहीं थे। ऐसी कटी फटी औलाद को देखकर मेरा दिल दुख से भर गया और मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा। वो तकलीफ से तड़प रही थी, बार बार बच्चों की तरफ देखकर शिद्दत से रो रही थी। यहाँ तक कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास बिठाकर कहने लगी, मुझे माफ कर दें, मैंने अपनी आपकी माँ के साथ गलत किया। उसकी बद्दुआ लग गई है मुझे। मैं समझी थी कि मैं उम्मीद से हो गई हूँ तो मुझे उसकी बद्दुआ नहीं लगेगी और मैं कामयाब हो गई, मैं बच गई। लेकिन अब जब मैं अपने बच्चों की तरफ देख रही हूँ तो ये मुझे बार बार उस बात की याद दिला रहे हैं कि हम तुम्हारी औलाद नहीं बल्कि एक मजलूम के साथ किए गए जुल्म की दास्तान है। हम एक जीती जागती बद्दुआ है जो तुम्हें लग गई है। तुम खुद देखो, बताओ इन बच्चों को देखकर, ये बद्दुआ ही तो है हम दोनों के लिए, जबकि तुम इसके हकदार नहीं थे। मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ गलत किया। खोट मेरे अपने किरदार में था। तुम्हारी माँ ने उस दिन मुझे रंगे हाथों पकड़ा था। मेरे मर्दों के साथ ताल्लुकात थे और जब मुझे इस बात का खौफ हो गया कि वो मेरा सच तुम्हारे सामने खोल कर रख देगी तो मैंने मंसूबा बनाया और उसका खेल उसी पर पलट दिया। मुझे माफ कर दो, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मुझे माफी मिले, लेकिन मैं इस वक्त तकलीफ और दर्द की शिद्दत की इंतहा पर हूं। पैदाइश के बाद भी मेरे अंदर से तकलीफ खत्म ही नहीं हो रही। मुझे यूं लग रहा है मैं लम्हा बलम्हा मौत के दहाने पर पहुंच रही हूं। तुम मुझे माफ कर दो। ये कहते ही वो ज़ारो कतार रोने लगी, तड़पने लगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी मछली को पानी से निकाल देते हैं तो वो तड़पती है। मेरी बीवी की सूरत हाल भी उस वक्त वैसी ही हो रही थी। उसकी बात सुनकर मैंने एकदम से उसका हाथ झटक दिया और बेख्तियार रोने लगा, यहाँ तक कि मेरी हिचकियां बंद गईं। मैंने उससे कहा, तुमने मुझसे मेरी जन्नत छीन ली और मुझे दोज़ख में लाकर खड़ा कर दिया। तुमने मुझे दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवा कर दिया। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। मैं बर्बाद हो गया हूँ। उनकी बद्दुआ तुम्हें लगी है, मैं भी उसकी लपेट में आ गया हूँ। बच्चों की पैदाइश को 1 घंटा गुजर गया था और 1 घंटे बाद ही उनकी सांसें बंद हो गईं। इस बात पर भी मैंने अल्लाह का शुक्र ही अदा किया कि इस अजीबो गरीब मखलूक को उसने ज्यादा जिंदगी नहीं दी थी, वरना ये हमारे लिए उम्र भर का रोग बन जाती और मैं अपनी बीवी को वहीं छोड़कर
اپنی ماں کی تلاش میں نکل پڑا۔ اتفاق سے وہ وہیں مجھے میڈیکل سٹور کے برابر میں موجود کلینک پر ملی۔ مجھے اس حال میں دیکھا تو بے اختیار میری طرف بڑھی۔ میں ان کے قدموں میں گر گیا، ان سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دیں۔ قرآن کی قسم جب اس نے کھائی تو میں سمجھا کہ آپ ہی بدچلن ہیں، اور میں آپ سے کچھ بھی پوچھے بغیر میں نے آپ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے معافی ملے۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میرے گھر چلیں، وہ گھر آپ کا ہی ہے۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کو بغیر کسی تحقیق کے گھر سے باہر نکالوں، بلکہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھانا اور اس حوالے سے ایسا سوچنا بھی گناہ تھا۔ میں اس گناہ کا مرتکب ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا، آنسو میری آنکھوں سے برسات کی مانند گر رہے تھے۔ میری ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو مجھے کہنے لگی، تیری آنکھوں پر تیری بیوی کے نام کی پٹی بندھی ہوئی تھی جو آج کھلی ہے، تجھے ماں کی حقیقت نظر آئی۔ میں نہیں چاہتی کہ جس پر میں نے اپنی ساری زندگی لٹا دی، جس کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، آخرت میں اسے اللہ کے عذاب کا مستحق دیکھوں۔ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کرتی ہوں، ورنہ جتنی تکلیف تم دونوں نے مجھے مل کر دی ہے اس کی کوئی معافی نہیں بنتی۔ میں تمہارے گھر نہیں چلوں گی، میں نے کرائے پر گھر لے رکھا ہے اور اپنی محنت مشقت سے گھر چلا رہی ہوں۔ تم دوبارہ اپنے گھر جاؤ، تمہاری بیوی کو تمہاری ضرورت ہے۔ یہ کہتے انہوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور وہاں سے نکل گئیں۔ میں کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہ گیا، یہاں تک کہ سر اٹھا کر جیسے ہی دیکھا تو میری بیوی میرے سامنے موجود تھی۔ وہ شدید تکلیف میں تھی، اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، لیکن اب مجھے اس کی تکلیف سے کوئی غرض نہ تھی۔ اس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا اور ساتھ ہی ساتھ میری محبت کو خاک میں ملا کر مجھ سے بے وفائی کی تھی۔ میں کیسے اس سے ہمدردی کر سکتا تھا؟ مجھے بس ایک ہی راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے اتنا کہا کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں اور اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں، تاکہ میں اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن سکون سے گزار سکوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات پر عمل کرتا، وہ میرے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی، میں تم سے معافی مانگ رہی ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے مت چھوڑو۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا، اس نے سر اٹھا کر سامنے موجود شخصیت کو دیکھا اور دوڑتے ہوئے ان کے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی، آپ مجھے بچا لیں، آپ ہی بچا سکتی ہیں۔ آپ مجھے اگر معاف کر دیں گی تو آپ کا بیٹا مجھے طلاق نہیں دے گا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں موجود تھی، جو وہاں سے گئی ہی نہیں تھی بلکہ وہیں ٹھہر گئی تھی۔ شاید میری بیوی کو دیکھ کر رک گئی تھی۔ میری بیوی مسلسل رو رہی تھی۔ قرآن کی جھوٹی قسم کھا کر اس نے جو وبال اپنے سر پر اٹھایا تھا، اب وہ وبال اس کے جسم پر بوجھ بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ درد کی شدت سے کانپنے لگی، اس کے پورے وجود پر کپ کپاہٹ تاری تھی، اس کا چہرہ سیاہ پڑ رہا تھا اور وہ بار بار میری ماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگ رہی تھی۔ اسی دوران میری ماں نے اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور کہنے لگی، تمہاری حالت تمہارے لیے خود ایک سزا ہے، میں تمہیں اس سے زیادہ اور کیا سزا دوں گی؟ میرے رب نے انصاف کر دیا ہے اور مجھے اس انصاف پر یقین آ گیا ہے۔ سچ کہوں تو میں انسان ہوں اور تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرا دل دہل گیا ہے۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ میری ماں کی بات سن کر میرے دل میں سکون اتر گیا اور ان کی اگلی بات سن کر مجھے لگا کہ واقعی میں ماں کی محبت کا کوئی مول نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے میری بیوی سے کہا، تمہیں تو معاف کر دیا اور اپنے بیٹے کو اب میں مزید خود سے جدائی کی سزا نہیں دے سکتی۔ میں اس کی حالت بھی دیکھ چکی ہوں، لہٰذا میں گھر واپس آ رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی حالات برے نہیں ہوں گے اور نہ کبھی ہم تینوں کو ان برے حالات سے گزرنا پڑے گا۔ آگے زندگی اگر آسان کرنی ہے تو وہ بھیانک رات ہمیں بھلانی ہوگی جو ہماری زندگیوں کو تباہ کر گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ اب زندگی پہلے جیسی تو نہیں رہے گی، لیکن ہم کوشش تو کر ہی سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے قدم بڑھا دیے
اور میں نے اور میری بیوی نے ان کے پیچھے گھر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے، اور میں نے ایک بھیانک رات آئی تھی جس نے ہماری زندگیوں کو بدل دیا تھا۔ لیکن اب ہم اپنی سی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو بالکل پہلے جیسی نہ سہی لیکن بہتر تو گزار ہی سکتے ہیں۔